आर्यान मेरी बात तो सुनो। अलाया ने उसका हाथ पकड़ा। क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो तुम्हारा ही इमेज खराब होगा। उसने तेवरी चढ़ाई। फियांसी हो मेरी, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, जैसे तुम्हें याद है। वो इस्तेहज़ाइया हंसा। आर्यान, मैं लॉन की बैक साइड पर जा रही हूँ अभी और इसी वक्त मेरे पीछे आओ। और प्लीज़ स्टॉप इग्नोरिंग मी। ओके, आ रहा हूँ, उसने होंठ भींचते हुए कहा। अलाया इस बात में सर हिलाती बैक साइड की तरफ चलने लगी। कुछ देर बाद आर्यान भी वहाँ चल दिया। ये खाली जगह थी जहाँ वो बेंच पे बैठी हाथों को बांधे उसका इंतज़ार कर रही थी। क्या बात करनी है तुम्हें? वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ। आर्यान, अलाया ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा और खड़ी हुई। क्यों नाराज़ हो मुझसे? आई कांट बियर इट। वो उसके करीब आई। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। उसने रुख बदला। यू आर आर्यान। अलाया ने उसके चेहरे को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ किया। क्या चाहती हो? आर्यान का दिल नरम पड़ रहा था। कितने दिन हो गए थे उसने आंख भर के उसे देखा भी नहीं था। मुझे तुम चाहिए आर्यान। वो उसके सीने से लगी। उसकी कुर्बत पर आर्यान ने दुख से आंखें बंद की। मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये जॉब नहीं करूँगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो आर्यान, तुम, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा वक्त। आर्यान को अपनी कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा जैसे उसकी शर्ट भीग रही है। अलाया, उसने उसे खुद से दूर किया। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। प्लीज़ डोंट क्राई। उसने उंगलियों की पोरों से उसके रुखसार साफ किए। मैंने तो तुम्हारा दिल दुखाया है ना, प्लीज़, आई एम सॉरी। नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, बस रोना बंद करो, मुझे तकलीफ़ होती है। मैं आज ही डैड को कॉल करके बताने वाली हूँ कि मुझे नहीं करना ये मिशन पूरा। उसने हिचकियाँ भरते हुए कहा। अलाया, आर्यान ने उसे खुद में भींच लिया। प्लीज़ अब मुझसे कभी नाराज़ मत होना। कभी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। आर्यान ने तकलीफ़ से आंखें बंद की। भाई, इतने दिन हो गए हैं, आप अभी तक उस लड़की को किडनैप नहीं करवा सके। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। वो सुर्ख आंखों से उसे देखती हुई बोली। इरा गुड़िया, मेरे आदमी हर वक्त उसके घर के चक्कर काटते हैं। न जाने वो क्यों घर से बाहर नहीं निकलती। ये मेरा मसला नहीं है भाई, मुझे कल सुबह वो लड़की हर हाल में चाहिए। वो चिल्लाई। तुम गुस्सा नहीं करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ कल सुबह वो लड़की तुम्हारे सामने होगी। फारिस की बात सुनकर इरा कुछ हद तक पुरसुकून हुई। फारिस का मोबाइल रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव की। बास बॉस, जिनको आपने लड़की उठवाने भेजा था वो आज भी खाली हाथ आ गए हैं। फारिस का आदमी बोला। आ रहा हूँ। फारिस ने गुस्से से मुट्ठियाँ भींची। तुम सो जाओ, मैं लॉन में जा रहा हूँ। इरा ने तकिए पर सर रखा। फारिस ने उस पर कंफर्टर ओढ़ा और बाहर निकल आया। कहाँ मर गए थे तुम? 5 दिन हो गए हैं, तुमसे एक लड़की नहीं उठाई गई। लॉन में आकर फारिस दहाड़ा। बॉस, मुझे वहाँ कोई ऐसी लड़की दिखाई नहीं दी जैसी आप बता रहे हैं। वो आदमी हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। बकवास बंद करो। कहाँ गई वो? आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई? बॉस, आप फिक्र मत करें, हम जल्द ही उस लड़की को आपके सामने ले आएंगे। जल्द ही नहीं, कल सुबह का दिन आखिरी चांस है तुम सब के लिए। अगर उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए तो परसों से यहाँ नज़र मत आना। उसकी बात सुनकर तीनों आदमियों ने एक दूसरे का मुंह देखा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो दहाड़ा। वो तीनों उल्टे कदमों भागे। फारिस चेयर पर बैठा इरा के फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। परेशानी से उसके सर में दर्द होने लगा था। सब मेहमानों के जाने के बाद जब घर वाले सोने की तैयारी में थे, अरहाम चोरी छुपे लीज़ा के कमरे में घुसने का प्लान बना रहा था। जैसे ही घर की लाइट्स ऑफ हुई उसने लीज़ा के कमरे का रुख किया। वो सादा सा नाइट सूट पहने औंधे मुंह बेड पे लेटी हुई थी। खिड़की से आती चांद की रोशनी उसके चेहरे को जगमगा रही थी। उसके चेहरे पे थकन के असरात वाजे थे। वो दबे कदमों उसके नज़दीक आकर खड़ा हुआ और उसके हसीन सरापे को टिकटिकी बांधे देखने लगा। वो उसकी महरम बन चुकी थी। आज उसे पूरा हक था उसे छूने का, उसे महसूस करने का, उसकी सांसों को अपने अंदर तक उतारने का। वो धीरे से बेड पर बैठा, उसके कंधों के दरमियान बंधी डोर को नरमी से खींचा। ज़ेब तन लिबास ने अपनी गिरफ्त ढीली की। अरहाम के लिए अब खुद को रोक पाना नामुमकिन था। वो उसके कंधे से शर्ट हटाता हुआ अपने होंठ रख गया। किसी के लम्स को महसूस करके एकदम से लीज़ा की आंख खुली। वो एक झटके से सीधी हुई। लीज़ा! इससे पहले कि वो चीखती, अरहाम ने उसका नाम पुकारा। अरहाम, तुम यहाँ? वो घबराई। तुमसे मिले बिना सो जाता, ऐसे कैसे हो सकता था? लेकिन आज से पहले भी तो तुम मिले बिना ही सोते थे। वो हैरान हुई। आज से पहले तुम मेरी महरम नहीं थी। वो उस पर झुका। अरहाम, क्या कर रहे हो? वो इस कदर उसे अपने नज़दीक देखकर घबराई। तुम्हें मुझसे पूछने का हक नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अब हर हक रखता हूँ। ये कहते हुए उसने झुककर लीज़ा की गर्दन पर होंठ रखे।
لیزا کی سانس اس کے گلے میں اٹک گئی، اس کی دھڑکنیں عروج پر تھیں۔ ارحام نے اس کے دل کے مقام سے شرٹ کو ہٹایا، اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے لیزا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا۔ چاند کی روشنی سے لیزا کو اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ارحام نے اس کی شرٹ کو آزاد کیا۔ لیزا نے سکون کا لمبا سانس لیا، لیکن اگلے پل بنا وقت ضائع کیے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ لیزا نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بھینچ لیا، اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ارحام بنا اس کی پرواہ کیے اس حسین عمل کو بخوبی سر انجام دینے میں مصروف تھا۔ لیزا نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا، وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ ارحام، اس نے تیزی سے سانس بھرتے ہوئے پکارا۔ وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہوا۔ لیزا آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ارحام، ہماری رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ وہ گھبرائی۔ فکر مت کرو، اس حد تک نہیں جاؤں گا، لیکن اس وقت مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے، تمہاری ان سانسوں کو پینا ہے۔ اس نے لیزا کے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کھینچا۔ آہ! وہ درد سے کراہی، شاید وہ زیادہ زور سے بائٹ کر چکا تھا۔ ارحام، پلیز نہیں کرو، یہ ٹھیک نہیں۔ اس نے جیسے ہی اس کا ہونٹ آزاد کیا وہ فوراً بولی۔ کچھ غلط نہیں ہے، بیوی ہو تم میری، میں چاہوں تو آخری حد بھی پار کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر لیزا گھبرائی۔ لیکن کروں گا نہیں، فکر نہ کرو جان۔ وہ مسکرایا۔ گڈ نائٹ، ہیو مائی ڈریمز۔ نرمی سے اس کی تھوڑی کو چومتا وہ کھڑا ہوا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی لیزا کے دل کی دھڑکنیں تھمی نہیں تھیں۔ وہ جو کر گیا تھا اسے اب شاید ہی نیند آنی تھی۔ آریان، آج تم عشا کو کالج سے لے آؤ، ڈرائیور کی طبیعت خراب ہے اور میں آفس میں بہت بیزی ہوں۔ 5 منٹ تک امپورٹنٹ میٹنگ ہونے والی ہے۔ آہل فون کان کو لگائے بول رہا تھا۔ جی جی ماموں، کیوں نہیں، میں ابھی اسے پک کر لیتا ہوں۔ اوکے تھینکس یار۔ اوہو ماموں، آپ بھی نا، تھینکس کی کیا ضرورت ہے، عشا میری چھوٹی بہن ہے۔ یہ تو ہے۔ اوکے میں فون رکھتا ہوں، تم لے آؤ، 15 منٹ تک اسے چھٹی ہونے والی ہے۔ اوکے میں بس ابھی جا رہا ہوں۔ وہ اٹھا اور گاڑی کی کیز اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی لے کر باہر نکلا، فارس کے آدمیوں نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگائی۔ آج انہوں نے ہر طریقہ آزمانا تھا، کیونکہ اگر آج وہ اس لڑکی کو یہاں سے نہیں لے کر گئے تو فارس نے انہیں نوکری سے نکال دینا تھا۔ 15 منٹ تک وہ کالج کے گیٹ پر تھا۔ عشا باہر نکلی، اس نے اپنی گاڑی تلاشی چاہی۔ جب اس کی نظر آریان پر پڑی، کالج میں فنکشن ہونے کے باعث وہ آج یونیفارم میں نہیں تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آریان بھائی، آپ مجھے پک کرنے آئے ہیں؟ ہاں چھوٹے نمونے، بیٹھو اب گاڑی میں۔ وہ اسے دیکھتے ہی ہنس دیا۔ موڈ آف کرنا لازمی تھا کیا؟ وہ اسے گھوری سے نوازتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی۔ وہ آدمی عشا کو دیکھتے ہی الرٹ ہوئے۔ یہ تو وہی لڑکی ہے، ایک آدمی فوراً بولا۔ ہاں، کسی بھی صورت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، آج ہی ہمیں اسے لے کر جانا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ تیسرے آدمی نے گاڑی ان کے پیچھے لگا دی۔ اب وہ خالی روڈ آنے کے انتظار میں تھے۔ ویسے آریان بھائی، آپ مجھے لینے کیوں آئے؟ خان بابا کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہے اور ماموں نے مجھے کال کر کے کہا کہ یار آج تم چھوٹے نمونے کو پک اپ کر لو۔ جی نہیں، پاپا ایسے کبھی نہیں بولتے، پاپا نے ضرور میرا نام لیا ہوگا، آپ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہے ہیں۔ اس نے منہ بسورا۔ ارے میں جھوٹ کیوں بولوں گا، انہوں نے سچ میں چھوٹا نمونہ کہا۔ وہ اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ آریان بھائی، آپ چپ کرتے ہو یا اتروں میں گاڑی سے؟ عشا کی ننھی سی دھمکی سن کر آریان نے کہا لگایا۔ جیسے ہی اس نے ون سائڈ ٹرن لیا، یہاں بڑے روڈ جتنی ٹریفک نہ تھی، گاڑیوں کا گزر کم ہی تھا۔ ٹائر کو شوٹ کر جلدی، ایک آدمی نے گاڑی کے ٹائر کا نشانہ باندھا۔ ایک جھٹکے سے آریان کی گاڑی ڈولنے لگی۔ آریان بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عشا پریشان ہوئی۔ گاڑی کو بریک لگی۔ آریان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی میں بیٹھے کچھ گونڈے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پاس آ کر گاڑی روکی، تینوں نے اپنی گنز باہر نکالی۔ عشا انہیں دیکھ کر ڈر گئی، وہ آریان کے ساتھ چپک گئی۔ ایک آدمی نے آریان کی کنپٹی پر گن رکھی، دوسرے نے عشا کے منہ پر رومال رکھا، جس سے وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ آریان چلایا۔ تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس اس لڑکی کو لے کر جانا ہے۔ اپنی زندگی چاہتے ہو تو بنا ہاتھ چلائے خاموش بیٹھے رہو۔ آریان حیران ہوا، آخر عشا کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی تھی؟ وہ تو معصوم تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ وہ آدمی عشا کو گاڑی سے نکال چکا تھا۔ آریان کی سائیڈ والا آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ آریان نے بنا وقت ضائع کیے اس کے ہاتھ سے گن کھینچی۔ آدمی نے شور مچایا، دوسرے آدمیوں نے دیکھا تو آریان اس کے سر پر گن رکھے کھڑا تھا۔ دونوں گاڑی سے نکلو ورنہ اسے جان سے مار دوں گا، وہ چلایا۔ اس آدمی نے دوسرے 2 آدمیوں کو آریان کی بات ماننے کا اشارہ کیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلے۔ اپنی گنز گاڑی میں پھینکو۔ انہوں نے گنز گاڑی کے اندر پھینک دی۔ ادھر آ کر کھڑے ہو جاؤ دونوں۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک سائیڈ کھڑے ہوئے۔ اگر کوئی بھی پاس آیا تو شوٹ کر دوں گا۔
وہ ان تینوں کی طرف گن لیے الٹے قدموں گاڑی کی طرف چل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا جب کسی نے بیک سیٹ سے اس کے منہ پر رومال رکھا، جسے سونگھتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ عشا نے نیلی آنکھوں کے دروازے بمشکل کھولے۔ یہ کوئی خالی کمرہ تھا جس کے سینٹر میں وہ اکیلی چیئر کے ساتھ بندھی بیٹھی تھی۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولنے کی کوشش کی لیکن کسی سخت چیز نے اس کے ہونٹ سی دیے تھے، شاید وہ اسکاچ ٹیپ تھی۔ ایک زوردار آواز سے دروازہ کھلا۔ دو آدمی اس کی طرف بڑھے، وہ ان کے قدموں کی چاپ محسوس کر سکتی تھی۔ عشا کی پشت ان کی طرف تھی۔ ایک نے اسے چیئر سے کھولا، اس کے ہاتھ ابھی بھی بندھے تھے۔ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑے چلنے لگے۔ وہ مسلسل بولنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا چشمہ بھی کہیں گر چکا تھا۔ باس، یہ رہی وہ لڑکی۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا جب اپنے آدمی کی آواز سن کر وہ مڑا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، اس کی آنکھوں میں جو وحشت تھی اب حیرت میں بدل چکی تھی۔ عشا نے دھندلاتی آنکھوں سے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ اس نے آدمی سے اپنا بازو چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی فارس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ فارس ابھی بھی شاکڈ تھے کہ وہ لوگ اسے کڈنیپ کیوں کر لائے تھے۔ بلڈی باسٹرڈ، تمہیں اس لڑکی کو اٹھانے کا کس نے کہا تھا؟ وہ چلایا۔ عشا جو آنکھوں میں چمک لیے اس کی طرف بڑی تھی ایک دم گھبرا گئی، اور فارس کے آدمی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ باس، آپ نے ہی تو کہا تھا چھوٹے بالوں والی اور گول چشمے والی لڑکی جو لڑکوں والے کپڑے پہنتی ہو۔ جتنی بھی نشانیاں آپ نے بتائی تھیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ ایک آدمی سر جھکائے بولا۔ فارس نے عشا کے حلیے پر غور کیا۔ یہ تو واقعی ہی اس لڑکی والی لک تھی جو اس نے آریان کے ساتھ گاڑی میں دیکھی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ پھر سے چلایا۔ عشا کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد فارس نے نہایت نرمی سے اس کے منہ سے اسکاچ ٹیپ اتاری۔ وہ اس کے لیے چھوٹی بچی کی طرح تھی۔ آؤچ! درد سے عشا کے منہ سے کراہ نکلی۔ سپرمین انکل! اس کی نرمی دیکھ کر پھر سے عشا کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ارحام بہت دنوں سے گھر میں تھا۔ آج لیزا سے لانگ ڈرائیو کے لیے باہر لے کر آئی تھی۔ ارحام کے کندھے پر ابھی بھی بینڈیج لگی تھی، اس لیے ڈرائیونگ سیٹ پر لیزا بیٹھی تھی۔ وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے لیزا کی طرف رخ کیے کب سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بلو شرٹ میں لیزا کی رنگت پہلے سے بھی زیادہ نکھری نکھری دکھ رہی تھی۔ اوپر سے شرٹ سے میچ کرتی اس کی آنکھیں ارحام کو مسلسل اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ میں تمہیں باہر اس لیے لے کر آئی ہوں تاکہ تم انجوائے کرو، فریش محسوس کرو۔ اگر مجھے ہی دیکھنا تھا تو یہ کام تم گھر میں بھی کر سکتے تھے، لیزا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو معلوم ہے انسان کی فطرت ہے کہ خوبصورتی اسے اپنی طرف مائل کرتی ہے، اور میرا نہیں خیال یہاں کچھ ایسا ہے جو میری نظریں تم سے ہٹانے پر مجبور کر دے۔ وہ مسکرایا۔ دیکھ رہی ہوں جب سے نکاح ہوا ہے اوور فری ہو رہے ہو۔ لیزا نے آنکھیں گھمائیں۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے آئی برو اچکایا۔ میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم ہی بتاؤ تمہارے ہسبینڈ کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ گڈ لکنگ ہونا چاہیے، لیزا نے سوچتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، تو تمہارا خیال ہے میں گڈ لکنگ نہیں؟ ارحام نے آنکھیں بڑی کیں۔ نہیں تم ہو، لیکن 50%۔ لیزا نے دانتوں تلے لب دبایا۔ اچھا، اتنا برا ہوں میں کہ صرف 50% دیا؟ اور نہیں تو کیا، آنکھیں دیکھی ہیں اپنی؟ لیزا مسکرائی۔ کیسے ہیں میری آنکھیں؟ لیزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس ٹھیک ہی ہیں، پلکیں تھوڑی زیادہ لمبی ہیں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اوہ، تو تمہارے خیال میں پلکیں لمبی ہونا بیوٹی نہیں ہے؟ ہاں بالکل، تمہاری پلکیں چھوٹی ہونی چاہیے تھیں۔ اس کی بات سن کر ارحام ہنسا۔ اور میری نوز کیسی ہے؟ تھوڑی موٹی ہونی چاہیے تھی، اس نے جان بوجھ کر کہا کیونکہ ارحام کی نوز بالکل پرفیکٹ تھی۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کر کے کہا۔ اور میرے ہونٹ کیسے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ تھوڑے بڑے ہونے چاہیے تھے۔ اچھا، تو تمہیں بڑے ہونٹ پسند ہیں؟ اس نے آئی برو اچکائے۔ ہاں بالکل، اس کا مطلب مجھے اپنے پورے فیس کی پلاسٹک سرجری کروانی پڑے گی، اور پلکوں کو تو میں کینچی سے ہی کاٹ کر چھوٹی کر لوں گا۔ اس کی بات پر لیزا نے کہا لگایا۔ اور نہیں تو کیا، میں چاہتا ہوں کہ جیسا میں اپنی بیوی کو پسند آؤں ویسا بن جاؤں۔ تو ٹھیک ہے نا، پلاسٹک سرجری کروا لیتا ہوں، پھر تم چھوٹی پلکوں والے، موٹی ناک والے اور بڑے ہونٹوں والے شوہر سے خوب پیار کرنا۔ لیزا کا پھر سے کہا لگا۔ بات کرتے وقت ارحام کے کیا فیس ایکسپریشن تھے، اسے دیکھ کر لیزا سے اپنی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ اب ہنس کیوں رہی ہو؟ کروا لیتا ہوں میں، بس پھر تمہیں ایک کوجے بھدے ارحام کے ساتھ پوری زندگی گزارا کرنا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، ارحام جسٹ جوک تھا، اتنا سیریس نہیں ہو۔ اچھا، تو یہ جوک تھا لیکن مجھے تو ہنسی ہی نہیں آئی۔ لیکن مجھے تو آ رہی ہے نا،
لیزا سے ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے گاڑی کو بریک لگائی، وہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ ارحام اسے خاموش کروانا چاہتا تھا اور اس کا صرف ایک ہی حل تھا۔ اس نے تیزی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے۔ لیزا کے اوسان خطا ہوئے، اس نے آنکھیں بند کر کے ارحام کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔